देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की नई जिम्मेदारियां, नया नैप ऑर्डिनेंस, प्ली बार्गेन और सियासी सूरत हाल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। करप्शन के खिलाफ जहाद करेंगे, करप्शन की रोकथाम करेंगे, इसकी राह में रुकावट डालेंगे, करप्शन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बना देंगे, करप्ट लोगों से एक एक पाई का हिसाब लेंगे, लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। ये दिल फरेब जुमले हमारे आमिरों, जाबिरों और हुक्मरानों के मनपसंद जुमले हैं, लेकिन फिर होता ये है कि ना तो करप्शन की रोकथाम हुई, ना पाई पाई का हिसाब लिया गया और ना ही लूटी हुई दौलत वापस आ सकी, बल्कि ये वादे, दावे और नारे लगाने वाले खुद भी करप्शन, किकबैक्स और कमीशन की बहती गंगा में नहाते पाए जाते हैं और इल्जाम लगता है कि इदारे करप्शन रोकने में नाकाम हैं। बहरहाल पैनामा केस में अपनी दौलत और असासों का कोई मुस्तनद जवाब ना देने के बावजूद, महीने गुजर जाने और इल्जामात का दुख सहने के बावजूद, पैनामा केस में मनी ट्रेल दिखाने, बताने और समझाने में नाकाम रहने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब करप्शन के सैलाब के सामने बंद मानने, नैप को प्ली बार्गेन करके छूट जाने जैसी हरकतों से बचाने के लिए इंतहाई खुलूस, मोहब्बत और मेहनत से एक ऑर्डिनेंस लाई है। प्ली बार्गेन करने वाले ताहयात नाअहल यानी करप्शन करते हुए पकड़ा गया शख्स प्ली बार्गेन करके छूट जाए, अब ये नहीं चलेगा। अब करप्शन की तो 1, 2 या 10 साल नहीं, हमेशा की छुट्टी, ना सरकारी ओहदा मिलेगा और ना ही अवामी। सवाल यह है कि क्या अब हमें इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि हमारी हुकूमत वाकई करप्शन और करप्ट लोगों को सबक सिखाने के लिए संजीदा है? आज इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे और साथ साथ ही ये भी बात होगी कि 39 मुल्की इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही के लिए साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का इंतखाब इस खित्ते के लिए, स्पेशली पाकिस्तान और इसके सियासी, समाजी और माशरती हालात में कितना अहम है। राहील शरीफ के लिए ये ओहदा इत्तफाक राय का नतीजा है या फिर सिर्फ इत्तफाक है, और क्या इस ओहदे के लिए कुछ कवायद और जवाबित को भी नजरअंदाज किया गया है? प्रोग्राम में आज बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक रुकने कौमी असेंबली सरदार नबील गबोल साहब ने, सिक्योरिटी एनालिस्ट ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट मोहसन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ये 39 ममालिक में मुश्तमिल इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की ड्राइविंग सीट अब पाकिस्तान के पास आ गई है और साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो हैं वो इसकी क़यादत करेंगे। फारूक हमीद साहब, क्या ख्याल है कि जनरल राहील शरीफ का इस अहम ओहदे पर फाइज होना ये कितना अहम है इस खित्ते के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, और इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? अभी तक तो एग्जैक्टली पाकिस्तान के अवाम को हमें तो मालूम ही नहीं है कि वो उनकी अपॉइंटमेंट क्या है। क्या वो एडवाइजरी कैपेसिटी में गए टू द सऊदी किंग और टू द सऊदी डिफेंस मिनिस्टर, या वो वाकई एज ऑपरेशनल कमांडर हैं? वो तमाम 39 या 41 मिलिट्री जो अलायंस है स्टेट का, तो ये तो और ना हमें पता है सर, इस बारे में कोई डिटेल्स दे ही नहीं रहा है। श्योर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता है। मेरा ख्याल ISPR को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बताना चाहिए कि वहाँ पे गए हैं और क्या क्या। जी, एक तो ये, अच्छा, एक तो फारूक हमीद साहब, आपसे ही बात कर रही हूँ। सर, मुझे लग रहा है कि ये खबर सुन के आपको कुछ ज्यादा, आपको भी ज्यादा खुशी नहीं हुई है। सर, जरा उसकी वजह तो बता दें, क्या इसके असरात की वजह से आप परेशान हैं? थोड़ा सा हमारे ज़हन में जो रिजर्वेशन है वो ये है कि हमारी पार्लियामेंट एक दफा पहले रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यमन की जंग में जो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ, उसमें हम आर्मी हर किसी सूरत हाल में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। और हमें मालूम है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में सेक्टेरियन मामलात भी हैं। हम ये भी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान एक पूरा जो डोमिनेशन वाला रोल है कि कौन वहां पे ज्यादा डोमिनेंट पावर होगा, इनके आपस में वो कंपटीशन भी चल रहा है, वो आर्म्स रेस भी है। सर, वो ठीक है, तो क्या फिर ये सोचा जा सकता है कि जनरल राहील शरीफ की सूरत में पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में अहम सियासी और अस्करी किरदार अदा करने जा रहा है? देखना, जनरल राहील शरीफ जो है ना, आपके ख्याल में क्या वो सूडानीज आर्मी के एडवाइजर जो है, कमांडर, इजिप्शियन आर्मी है या सऊदी आर्मी है, इन लोगों के ऊपर वो डिपेंड करेंगे? जारी बात है वो चाहेंगे
کہ پاکستان آرمی کے چاہے سرونگ سینئر لوگ ہوں, چاہے ریٹائرڈ سینئر لوگ ہوں, 3 سے 4 ہزار لوگوں کو لینا چاہتے ہیں, وہ بھی آئیں. دس از دا پوائنٹ. دیکھیں نا, اگر آپ کی آرمی ان سم فارم چاہے سرونگ ریٹائرڈ لوگ وہاں انڈکٹ ہوتے ہیں تو پھر ہماری انوالومنٹ ہو گئی ہے, اور اگر ہماری انوالومنٹ ہوتی ہے تو اس کی امپلیکیشن نہیں, وہ تو غلط ہے نا جی. اگر نان اسٹیٹ ایکٹرز اور اس قسم کے لوگ جاتے ہیں تو پھر وہ بھی بات غلط ہے. ہمیں ایران کے ساتھ جتنے سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات امپورٹنٹ ہیں, اتنے ایران کے ساتھ تعلقات اتنے ہی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایران تو ہمارا ڈائریکٹ نیبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, کیا ایسا نہیں لگتا کہ راحیل شریف صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اس عہدے پر فائز ہونے میں یا اس بات کو قبول کرنے میں کچھ جلدی نہیں کی؟ کیونکہ سر آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ اسپیشل پروٹوکولز ہوتے ہیں نا, جن کو 2 سال تک جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. چونکہ اب راحیل شریف صاحب گورنمنٹ آف پاکستان کو جواب دہ نہیں ہے, سعودی گورنمنٹ کو ہوں گے. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن یہ ہم 1 سال سے یہ خبر سن رہے ہیں. یہ پچھلے سال یاد ہے فروری میں یہ خبر آئی تھی کہ وہ ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس ملٹری جو الائنس ہے اس کو ہیڈ کرنے کے لیے. اور اگر آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ آج سے کوئی ان کی ریٹائرمنٹ سے کچھ 3-4 مہینے پہلے وہ سعودی کراؤن پرنس جو ان کی ڈیفنس منسٹر ہیں وہ یہاں پہ آئے تھے, اور آتا تھا بڑے وسوخ ذرائع سے کہ وہ تمام وہ ایگریمنٹ اور وہ تمام وہ تمام ایگریمنٹ جو ہے کی کنڈیشن تمام چیزیں لے کے آئے ہیں فور ڈسکشن ود گورنمنٹ آف پاکستان. ایک اور بات بتا دیں پھر میں آگے چلوں, باقیوں کی بھی رائے لوں. اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تمام معاملے میں گورنمنٹ آف پاکستان کی رضامندی شامل ہے سر؟ میرا خیال ہے گورنمنٹ آف پاکستان آن بورڈ ہے, کیونکہ جو شریف فیملی ہے ان کے ظاہری بات ہے بڑے تعلقات ہیں سعودی رائل فیملی سے. یہ چاہیں گے کہ ان کو موبلائز کیا جائے. اور لیکن میں بتا رہا ہوں جی بالکل محسن بیگ صاحب, سر اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب مڈل ایسٹ اور ہم ایشیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ دنیا میں نئے بلاکس بن رہے ہیں نا, تو اس الائنس کی قیادت جنرل راحیل شریف کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ آپ نے بریگیڈیئر صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ آیا اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا یا نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں شریف فیملیز کو فائدہ ہوا ہے, پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور بیسیکلی جیسا بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ ابھی تو کلیئر ہی نہیں ہے یہ الائنس 39 کنٹریز کا بنا کیسے ہے. تو میرے خیال میں اٹس ٹو ارلی. پتہ ہے اثرات کی بات میں نے اس لیے میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں چونکہ اس الائنس کو یہاں پر کچھ ہلکے کچھ لوگ اینٹی ایران الائنس بھی کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیے آج ایڈیٹوریلز اگر آپ پڑھ لیں ہمارے نیوز پیپر میں بھی میں نے کل یہی لکھا تھا کہ یہ ایک سیکٹ یا ایک مسلک کا الائنس تو نہیں بن رہا, ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں اگر وہ اس مسلک کی چھاپ آ جائے جس مسلک کی وجہ سے پاکستان میں بھی ہمیں بہت پرابلمز ہیں, سعودی عرب کی وجہ سے ہیں اور باقی اسلامی کنٹریز میں بھی ہیں, اگر یہ امہ کی فیور میں یہ اتحاد بن رہا ہے تو اس سے سب سے زیادہ وکٹم تو ہمیں. سر آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں نون لیگی کیا رضامندی شامل ہے, کیا ان سے اجازت لی گئی ہے؟ چونکہ خواجہ آصف کو آپ نے دیکھا وہ اس حوالے سے کچھ کنفیوز نظر آ رہے ہیں, وہ ظاہر ہی کر رہے ہیں کہ انہیں سب پتا ہے لیکن انشور بھی نظر آ رہے ہیں. بیسک بات یہ تھی کہ شریف برادران بھی چاہ رہے تھے کہ جنرل راحیل شریف صاحب کو کسی اور ملک میں ہی بھیجا جائے, کسی ایسی جاب میں بھیجا جائے, کسی ایسی آفر دی جائے جو ان کے لیے قابل قبول بھی ہو اور اچھی بھی ہو. اب اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جنرل راحیل شریف صاحب, سرکاری حلقوں میں یہ ایک آواز آئی کہ جنرل صاحب اپنی ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں اور بڑا زور دے کے کہا, اور جنرل راحیل نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. لیکن گورنمنٹ حلقے جو تھے فیلڈ مارشل کی باتیں بھی ہو رہی تھی, وہ یہ قسمیں اٹھا رہے تھے کہ جنرل صاحب ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں, اور یہ جو سارا پریشر ہے جی ایچ کیو کا یا آرمی کا وہ اس لیے ہے کہ ایکسٹینشن ان کو دی جائے, اور ادھر یہ ڈیسائیڈ تھا کہ جی ایکسٹینشن نہیں دینی. تو اسی سلسلے میں میرے خیال میں شاید وہ جو ان کے ڈیفنس منسٹر اور جو ولی عہد ہیں, نہیں وہ جو وہاں کے سعودی عرب کے وہ آئے اور انہوں نے میرے خیال میں شاید یہ جاب آفر کی. یہ جاب آؤٹ آف سڈن ودن ایک بات ٹھیک تھی, ایک بات دیکھیں ودن 1 month 2 months آپ کو جاب کی آفر نہیں ہوتی. سر ویسے کیا خیال ہے کہ ان کو سلیکٹ اس اہم عہدے کے لیے کیوں کیا گیا ہے؟ کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی جو خاص خدمات تھی, ظاہر ہے جنرل راحیل شریف کی, انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے کمانڈ کیا, اس کی وجہ سے یہ کوئی خاص عہدہ نہیں ہے, کوئی اور وجہ, اہم عہدہ تو ہے. اہم عہدہ صرف سعودیز کے لیے ہے, باقی کسی ملک کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. سعودیز خود کیونکہ پرابلم میں ہیں, ان کی مناکری پرابلم میں ہے, ان کی بادشاہت پرابلم میں ہے, ان کو پاکستانی آرمی لینے کے لیے یہاں
لابنگ کرتے رہے, بہت لابنگ کی انہوں نے کہ ہمیں آرمی مل جائے. ابھی بھی کچھ کمانڈر, لیکن آپ یہ بات تو مانتے ہیں نا کہ پاکستان اس سے پہلے ایسے کسی الائنس کا حصہ بننے سے گریزہ رہا ہے, اور ابھی جو ایسا الائنس بنا ہی نہیں ہے کبھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ جو الائنس 39 کنٹریز کا وہ شہزادہ صاحب بنانا چاہ رہے ہیں, اس کا صرف بینیفٹ سعودی عرب کو ہو سکتا ہے, کسی اور اسٹیٹ کو نہیں ہوگا. ایک بات, وہ تو اسرائیل کا انہوں نے سفارت خانہ بھی کھول لیا, ان کے جو طلال بن جو شہزادہ ہے وہ وہاں کا امبیسیڈر بھی بن گیا, اسرائیل کا امبیسیڈر ان سعودی عربیہ. تو ان کو تو پرابلم سعودیوں سے نہیں ہے, سعودیوں کو اسرائیل سے نہیں ہے. باقی اسلامک کنٹری میں اپنا ایک راج زمانہ ہے, جیسے یمن میں ہے. ایک اور بات پھر ذرا آگے چل کے, محسن بیگ صاحب کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا جنرل راحیل شریف کو حکومت پاکستان کے علاوہ کیا فوج کی بھی سپورٹ سر حاصل ہوگی؟ چونکہ ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ 3 سے 4 ہزار ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں کو بھرتی بھی کریں گے, جن میں کچھ ان کے قریبی ساتھی بھی ہوں گے, تاکہ ان کی خدمات سعودی عرب میں لی جا سکیں. دیکھیے, یہ تو سعودی عرب ہر صورت ہماری آرمی وہاں چاہتا ہے. وہ ادھر سے زگ زیگ کرے, اوپر سے جائے, نیچے سے جائے, بائی ایئر جائے, وہ لے کے جانا چاہ رہا ہے. اور ہماری گورنمنٹ دینا چاہ رہی تھی, لیکن یہ ایک پبلک پریشر آیا اور اسمبلی میں بھی بل پاس ہوا, میڈیا میں بہت باتیں ہوئی, تو اس لیے یہ رک گئے. تو یہ ایک نیا وایا میڈیا دیکھا انہوں نے. یس, آرمی کے بہت سے لوگ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الائنس ان کو 39 کنٹریز کو بھی فوجی فاؤنڈیشن دیکھے گی سر. پھر دیکھیں, ابھی ایک نیا کام ہو گیا نا, ریٹائرڈ جنرل کو فوجی فاؤنڈیشن, فوجی سیمنٹ, فوجی شوگر, ابھی سعودی عرب میں جاب ملا کرے گی. سر بحرین کے لیے بھی تو بھرتیاں ہوئی تھی نا ویسے. ٹھیک جی, وہ 80,000 لوگ ہیں. جی, نویل قبول صاحب, سر اب یہ راحیل شریف صاحب کا سعودی عرب میں جو اہم عہدہ, سر میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں, ذرا نویل قبول صاحب کو ذرا ٹائم دے دوں, اہم عہدے پر جو فائز ہوئے ہیں, اب آپ کے خیال میں یہ اس میں کیا حکومتی مرضی اور منشا شامل ہے؟ چونکہ سب کی رائے پوچھتی ہے, آپ کی بھی بہت ضروری ہے. حکومتی مرضی اور منشا شامل ہے سر, یا پھر یہ ایک انڈیویجول کا فیصلہ ہے, اسٹیٹ لیول پر نہیں کیا گیا ہے؟ پارس, میں سیاسی ورکر ہوں, سیاسی بات کروں گا. یہ آج سے 1 سال پہلے نواز شریف صاحب نے سعودی کنگ کو کہا تھا کہ آپ جنرل راحیل شریف کو یہ جاب کا آفر دیں, 1 سال پہلے. اور پھر بیٹھ کے اس کے طریقہ کار کہ کیا پوسٹ ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, وہ سارے معاملات طے پائے. اس کے بعد جنرل راحیل شریف صاحب, جو کہ اس وقت تیار نہیں تھے, جو میری انفارمیشن ہے اس وقت تیار نہیں تھے, اس وقت جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, مجھ سے کیوں گھبرا رہے ہو, مجھے کیوں رینٹا آرمی کر رہے ہو پاکستان کی آرمی کو, کہ باہر بھیج رہے ہو ایز اے مرسنریز, تو میں اپنے ملک میں خوش ہوں اور مجھے ادھر ہی رہنے دیں. لیکن ان کو میاں نواز شریف صاحب نے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے لٹرلی بیک کیا کہ آپ یہ سعودی بادشاہ کی یہ خواہش ہے کہ آپ ہیڈ کریں ایسے کسی الائنس کو. تو بہت ہی میرے خیال میں ان کو کافی ٹائم لگا, اس کے بعد جا کے انہوں نے یہ قبول کیا. اور یہ ریزن یہی ہے کہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف کی اس میں ملکی مفاد ہے, یہ شخصیات کا مفاد ہے, کیا نون لیگ اور میاں نواز شریف کا آگے کوئی مفاد ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک چیز بتائیں, نواز شریف ملکی مفاد میں کیا کر رہا ہے جو یہ بات آپ کو ملکی مفاد میں لگ رہا ہے؟ آپ پاکستان کے آرمی کو فور رینٹ پہ دے رہے ہیں سعودی گورنمنٹ کو, اور سعودی گورنمنٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آپس میں لڑ رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ, کبھی یمن پہ بمباری کر رہے ہیں, کبھی ایران کے ساتھ ان کی لڑائی ہے, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں میں سیریا کے ساتھ بھی ہو جائے گا. دیکھیں, ریٹائرمنٹ کے بعد تو جنرل راحیل شریف آزاد ہے نا, تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جنرل راحیل شریف کی ضرورت تھی پاکستان میں, جو کہ وہ ایکسٹینشن لے کے پاکستان میں اپنے جو کام انہوں نے کیا ہے, جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا, وہ ادھورا چھوڑ کر ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. ویسے جو بات آپ کریں وہ جو ادارہ ہے وہ پورا کرے گا, میں اس پہ بات کرتی ہوں. لیکن ایک اور بات دیکھیں, اب جو اسلامی کنٹریز ہیں وہ واضح طور پہ 2 بلاکس میں بٹے ہوئے ہیں نا, ایک تو ہے سعودی بلاک اور ایک ہے ایرانی بلاک. کیا پاکستان کو اس صورتحال میں یہ آفر قبول کرنی چاہیے تھی؟ ویسے میں سمجھتا ہوں نہیں کرنی چاہیے تھی, بالکل نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کنٹروورشل بنا رہے پاکستان آرمی کو. ٹھیک, آپ پاکستان آرمی کو کنٹروورشل آپ نے ڈان لیگز میں آلریڈی بنا دیا ہے. جی ڈان لیگز میں آپ نے آلریڈی بنا دیا. پھر آپ نے یہ اب دوسری جو حرکت کی ہے, اور اس کو آپ کلیریفیکیشن نہیں دے رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے. ہم نے بھیجا صرف, کل ڈیفنس میں خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے نالج میں تھا یہ, اور ہم سے اپروول لیا گیا. بالکل, لیکن وہ انشور نظر آ رہے تھے سر, انشور نہیں, وہ ڈرے ہوئے تھے,
وہ ڈرے ہوئے تھے کہ میں بولوں تو کیا بولوں. یہ ان کا کام نہیں تھا بتانا, یہ کام تھا انفارمیشن منسٹری کا. ہم سوال یہ پوچھ رہے ہیں, یہ تو ایشو ابھی تک اٹھا نہیں ہے, یہ ایشو اٹھے گا. یہ پاناما لیکس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو یہ خود بھی اٹھائیں گے, ایشوز لے آتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مذاکرات ہوئے تھے نا اس حوالے سے, اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب شامل تھے. لیکن ابھی جو آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی پاپولیرٹی کے حوالے سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ راحیل شریف صاحب کی پاپولیرٹی پر اثر انداز ہو سکتا ہے سر؟ چونکہ واقعی لوگوں کو ان سے بہت امیدیں تھیں اور ہیں پاکستان کے عوام کو. کراچی والے, ہمیں پتہ ہے کہ کراچی میں امن کون لے کر آیا. کراچی میں پاکستان کی فوج جنرل راحیل شریف امن لے کر آیا. پاپولیرٹی افیکٹ ہوگی, بہت افیکٹ ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کو ان کی ضرورت تھی, لیکن وہ سعودی گورنمنٹ کو اس وقت جو ہے متنازع. اب اور میں ایک اور آپ کو بتاؤں کہ جنرل راحیل شریف مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ زیادہ عرصہ وہاں رہیں گے سعودی عرب. اوکے سر, ویسے دیکھیں سوچنے والے تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 2 سال کے بعد شاید وہ اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی بنا لیں گے. وہ بنا جب بنا لیں گے, ابھی بہت پہلے ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ ویسے ہی پہلے آ جائے گا. ویسے اگر وہ پولیٹیکل پارٹی بنا لیتے تو آپ ان کو جوائن کر لیتے, چونکہ آپ تو ابھی تک کنفیوز ہیں اپنے بارے میں. سر میں دے رہی ہوں ٹائم. میں اپنے بارے میں کنفیوز نہیں ہوں, میں اپنے بارے میں میں نے جو ہے اپنا پلان بنایا ہوا ہے, اور میں اپنا پلان کسی کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں. قریب ہے, جلدی کر لیں. نبیل لبول صاحب کب فیصلہ کریں گے آپ سر؟ میں 2018 میں آپ لوگوں کو سب کو حیران اور پریشان کروں گا. اچھا سر, یعنی کہ اپنا مائنڈ آپ نے بنا لیا ہے, تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا مائنڈ بن گیا ہے لیکن جو دوسرے آپ کو لینے والے ہیں وہ اپنا مائنڈ نہیں بنا پا رہے ہیں؟ بنا چکے, ان سے بھی بات چیت تو میری فائنل ہو گئی. لیکن آپ نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ میرا جو دماغ ہے وہ پی ٹی آئی اور میرا دل ہے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف جاتا ہے. کہا تھا نا آپ نے یہ, تو دل اور دماغ کی جنگ میں پھر کون جیت رہا ہے؟ چونکہ دماغ کے بغیر انسان سوچ نہیں سکتا اور دل کے بغیر جی نہیں سکتا. بیچ کا فیصلہ کرنا پڑے گا. ٹھیک, یہ سب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے سر؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو وار آن ٹیرر میں یہاں کامیابی ہے اس میں پوری دنیا نے ان کو ایکنالج کیا ہے, اور غالباً یہی ایک وجہ ہے کہ وہ ان کو سعودی رائل فیملی بھی ان کو وہاں پہ اس لیے ایڈوائزری کیپیسٹی یا کمانڈنگ ایز اے کمانڈر اس کیپیسٹی میں وہ لے کے وہاں پہ ان کو گئے ہیں. لیکن میں جو بات یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں اگر ریٹائرڈ فوجی بھی 3-4 ہزار یہاں سے ہیں اور وہ اس الائنس کا حصہ ہوتے ہیں, اور کل کو سعودی گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ جناب انہوں نے اب ان لوگوں کو بھیجنا ہے چاہے عراق میں, چاہے سیریا میں یا یمن میں, تو آپ مجھے بتائیں پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کا تو کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو ہم تو پھر انوالو ہو گئے نا سعودی سائڈ سے وہاں کی جو ریجنل کانفلکٹ میں. ایک تو یہ بات. دوسرا, یہی الائنس کے کئی ملک ہیں خاص کر گلف کنٹریز کے جن کے اپنے تعلقات, قطر, بحرین ایسے ممالک جو ہیں جن کے اپنے تعلقات ایران کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں ہیں. تو لہذا یہ بات تو کلیئر سامنے آ رہی ہے, لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم ایک سعودی لیڈ الائنس جو ہے, جو ایک, اب دیکھنا حالانکہ یہ غلط بات ہے لیکن اب چیز پرسپشن تو بن رہا ہے کہ ایک خاص سیکٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. سعودی عرب نے ریسنٹلی 30,000 پاکستانی ورکرز جو سالوں سال سے وہاں تھے ان کو نکالا ہے, اور فوج ان کو چاہیے ہماری, کیونکہ ان کی اپنی بادشاہت خطرے میں. تو پاکستان گورنمنٹ تو یہ تو خود ریفیوج وہاں جا کے لیتے ہیں اور ہر چیز وہیں سے لیتے ہیں. سر ویسے ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ جو وہاں حال ہو رہا ہے کیا گورنمنٹ اس کے بارے میں پوچھتی ہے سر؟ اتنا برا حال ہے, اور جس طریقے سے سعودی لوگ اور ان کی گورنمنٹ پاکستانیوں سے ٹریٹ کرتے ہیں جانوروں کی طرح, بالکل, اور جس طریقے سے ان کو مخاطب کیا جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان کی ہیلپ نہیں کرنی چاہیے. خانہ کعبہ کو اور مسجد نبوی کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی سے, اس کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے. اس بادشاہت کو کبھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کے دن تھوڑے ہیں, اور جس طریقے سے یہ ٹرک کر کے ہماری آدمی لے کے جانا چاہتے ہیں, یہ تو حکمرانوں کے مفادات ہیں. 1999 میں جو ڈیل ہوا تھا نا, جو 10 سال باہر رہنے کا, اور جو ڈیل کروایا کس نے تھا, سعودی بادشاہ نے. اسی سعودی بادشاہ کے بعد جو ابھی سعودی کنگ آئے ہیں, انہوں نے کہا جب آپ کو ہم نے اس وقت جب بچایا, آپ اس وقت ہمیں بچائیں. سر یہ بات بھی اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا اس کا فائدہ میاں نواز شریف اور نون لیگ کو آگے چل کے کوئی ہو سکتا ہے, کیونکہ جب ان پہ مشکل وقت آتا ہے تو یہ جاتے جدہ ہی ہیں. بالکل, یہ ایک دوسرے کو مدد کرتے رہیں گے. ایک کرائم ہے کہ ایوری تھنگ از فار سیل ناؤ. یہ کرائم ہے, بائی ون گیٹ ون فری. آپ سرکار کی گورنمنٹ کی کرسی پہ بیٹھیں اور اپنے ذاتی تعلقات کو فروغ دیں اور ملک کو پیچھے چھوڑ دیں. یہ ایک کرائم ہے. محسن بیگ صاحب, یہ سر کتنا سیاسی طور پہ یہ مسئلہ میاں صاحب کو ڈیمیج کرے گا آپ کے خیال میں؟ ان کی سیاست ہے کون سی؟
وہ تو لوٹ مار کرنے آتے ہیں, مال کمانے آتے ہیں, مال کما کے چلے جاتے ہیں. سیاست کون سی ہے؟ چوری کر کے ووٹ لیتے ہیں, چھین کر ووٹ لیتے ہیں. نہیں, میری رائے نہیں ہے, میں اس کو سب کچھ تو آپ کے سامنے رائے کیسے ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو آپ کی نبیل قبول صاحب سیاسی سمجھ بوجھ ہے, اس پہ ذرا آگے اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اس پہ ذرا بات کریں گے. لیکن اب میں بات کرنا چاہ رہی ہوں یہ جو نیا نیب آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے, چونکہ اس میں ہے کہ کرپشن کرنے والا جو ہے پلی بارگیننگ کر کے سرکاری اور عوامی عہدے کے لیے تاحیات نااہل ہوگا اگر وہ پلی بارگین کرتا ہے. آپ کے خیال میں کیا اس آرڈیننس سے کرپشن کا سر خاتمہ ہو سکتا ہے, خاتمے میں مددگار ثابت ہوگی؟ اور یہ پارلیمنٹ سے نہیں آنا چاہیے تھی اگر اتنی اچھی بات تھی. آرڈیننس کیوں ہوتا ہے نا, دیکھیں آرڈیننس اس وقت نکالتے جب پارلیمنٹ پہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہوتا ہے کہ یہ قانون پاس ہوگا. میں سمجھتا ہوں کرپشن کو لیگلائز کر لیا نواز شریف نے, کہ جتنا جو کرپشن کرے وہ 25% دے یا 20% دے اور باہر نکلے. اس کو, وہ پاگل کا بچہ ہے جس نے 40 ارب روپے بنایا ہے, اس کو سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو وہ سرکاری عہدہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو کہے گا کہ میں 2 ارب دے کر اپنی جان چھڑا لوں. تو یہ پلی بارگن جو ہے, اس کو پلی بارگن نہیں کہوں گا, اس کو لیگلائز دی کرپشن میں کہوں گا, جو کہ نیب سے ہٹا کر اب ججوں کے حوالے کر دیا کہ اب جج صاحبان جب جو چاہیں سزا دیں, اور جج صاحبان جو ہے وہ مطلب اس کو جو ہے عمر بھر کے لیے وہ کر دیں گے, وہ کر سکتے ہیں. بالکل سر, لیکن آپ کو کیسا لگتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بغیر کسی آبجیکشن کے جو آرڈیننس ہے, کیا وہ اس کو منظور کر لے گی جس میں انہیں پتا ہو کہ کرپشن کرنے والے کے لیے سخت ترین سزا ہوگی؟ کہتے ہیں سب احتساب کرو, پارلیمنٹ میں سب اس وقت جتنے بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں سب ایک دوسرے سے بھائی بھائی ہے. یہ میں آپ کو بتائیے, اوپر کا صرف ٹوپی ڈرامہ ہے, کوئی اپوزیشن نہیں ہے. نواز شریف جو بل چاہے وہ آسانی سے پاس سر, اب آپ خود پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو پارلیمنٹ میں سارے بھائی بھائی. آج مجھے بتائیں اپوزیشن کون ہے سوائے عمران خان کی؟ اپوزیشن میں کیوں اعتراض کرتا ہوں عمران خان کی سیاست کے اوپر؟ ایک چیز پہ میرا اعتراض ہے, عمران خان کو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں, آپ پارلیمنٹ کا کبھی بائیکاٹ کر دیتے ہیں, کبھی آپ ریزائن کر دیتے ہیں, پھر واپس اسی پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں. آپ سڑکوں پر آئیں, یہ ایشوز ہیں سڑکوں پر, لوگوں کے مسائل ہیں. ابھی زرداری صاحب بھی آ رہے ہیں نا پارلیمنٹ میں. زرداری صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا میں ان کے قابلیت پر تھا کہ وہ ایک سمارٹ پولیٹیشین ہے, وہ کبھی یہ غلطی نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ میں سمجھتا ہوں ان کو کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ دیکھیں وہ اپنا قد نیچے لے کر آئیں گے. اس کی ریزن ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ لیڈر آف دا اپوزیشن بن نہیں سکتے, آپ بننا نہیں چاہتے ہیں, آپ آخری بینچ میں بیٹھیں گے, ٹھیک ہے جی. آپ کا جو لیڈر ہوگا وہ لیڈر آف دا اپوزیشن خورشید شاہ ہوگا, جس کو کبھی کبھی اگر وہ اچھا موڈ میں ہوتا ہے تو اچھی تقریر کرتا ہے, نہیں تو جو ہے وہ تقریر کس طریقے سے کرتا ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, وہ جمہوری قبضہ کرنے کے لیے آئیں گے. وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے کردار میں اضافہ ہوگا, نون لیگ کی نیندیں اڑ جائیں گی. پتہ نہیں زرداری صاحب کا حسن ہے یا حسن اتفاق ہوگا. بلایا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں جمہوریت کو بچانے کے لیے, یعنی پارلیمنٹ جمہوریت کا دوسرا نام ہے, جمہوریت کو بچانے کے لیے پارلیمنٹ میں. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, یہ نیب پاناما لیکس کا یہ جو چکر چل رہا ہے, اس کا ریزلٹ کچھ نہ کچھ باہر آئے گا. مجھے ارلی الیکشن نظر آ رہے ہیں 2017 میں, 2017 کے اینڈ میں, مڈ میں, اور اس میں یہ سب آپس میں بیٹھ کے الائنس کریں گے. اپوزیشن کا ایک الائنس ہوگا اور گورنمنٹ کا ایک الائنس ہوگا. تو اس کے لیے پارلیمنٹ میں جو لوگ نواز شریف کے سائیڈ میں جائیں گے وہ نواز شریف کے ساتھ الیکشن لڑیں گے, اور جو رائٹ میں جو بیٹھے ہوتے ہیں اپوزیشن وہ اپنا الگ الائنس بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, ایسی باتیں کچھ عمران خان بھی کر رہے ہیں. سر میں اس پہ بھی ذرا کامنٹ دوں گی, لیکن پہلے یہ جو نیا نیب آرڈیننس ہے اس کو ذرا مکمل کر لیں. بریگیڈیئر فاروق امیر صاحب سے ذرا یہ اس آرڈیننس پہ آپ کی رائے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن پہلے یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو نیب ہے نا یہ کرپشن کی جڑ ہے. یہ ایک عامر کے دور میں بنائی گئی تھی کچھ خاص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, ورنہ نیب جو ہے وہ نہ یہ کبھی کرپشن کا خاتمہ کر سکتی ہے اور نہ ہی یہ چاہتی ہے. اور اس کے جو لوگ ہیں نا اس میں کام کرنے والے, یہ بھی کمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ چونکہ نیب میں رہ چکے ہیں, ذرا زیادہ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں, تو کیا خیال ہے اس بارے میں؟ نہیں دیکھیں, یہ ٹوٹلی تو پرسپشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں بالکل یہ ہم بات مانتے ہیں کہ نیب میں خاص کر یہ والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین کا جو قانون ہے, یہ اسپرٹ اس کی ٹھیک ہے کہ جتنی جلدی آپ لوٹڈ کرپشن منی اس کو ریکور کریں, تاکہ وہ لوگوں کو خاص کر پبلک سکیمز جو ہوتے ہیں, بڑے بڑے چیٹنگ ہے, لارج والے سکیم, ان لوگوں کو پیسہ جو ہے ریٹرن کیا جائے. کوپریٹیوز تھا 13. نہیں دیکھیں اس کی اسپرٹ یہ تھی اس والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین کی, کہ پیسہ جو ہے وہ ریکور کیا جائے تاکہ جو ان کے جائز حقداران ہیں ان تک واپس پہنچایا جائے. جو گورنمنٹ کا لوٹڈ منی ہے وہ گورنمنٹ کے جمع کرایا جائے. لیکن اور جو بندہ ہے وہ دوبارہ کرپشن کرنے پہ لگ جائے. بات کر دوں نا وہ, جی
देखे ना, यही तो ये अच्छी बात है ना। मैं समझता हूं कि ये जो उनका फैसला आज आया है, ये ऑर्डिनेंस, ये ठीक है, स्पिरिट इसकी ठीक है कि चाहे आप वॉलंटरी रिटर्न करें चाहे आप प्ली बार्गेन में जाएं, दोनों केसेस में वॉलंटरी रिटर्न में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा वो उसकी विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, वहां से बर्खास्त हो गया। और नंबर 2 ये जो प्ली बार्गेन में जो सियासतदान है और इंडिविजुअल्स हैं वो अपना पॉलिटिक्स से हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अभी तो 10 साल के लिए था, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर ये देखें पहले बार्गेन का जो फाइनल फैसला था वो चेयरमैन नैब उसको पहले तैयार करता था प्रपोजल और फाइनल अप्रूव करता था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज में। अब इन्होंने कहा जी वॉलंटरी रिटर्न और कभी जो फैसला है वो जज साहब के हाथ में दिया जाएगा। तो ये तो बात सही है कि अब सारा 10 साल में नहीं सोचा ये करने का इन्होंने, जब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती रही। और मजे की बात बताऊं, ये खुद इस रगड़े में आएंगे हुक्मरान जो है ना, जिन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है, वो इसी ये नया इंटरेस्टिंग। सर इसमें सजा कहाँ है? ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि इसके अंदर सजा कहाँ है? सर जो शख्स अवामी और सरकारी ओहदे पे बैठ के लूट मार करता है, करप्शन करता है, अवाम की जो उम्मीदें हैं उनको तोड़ता है, तो बताइए ना कि सिर्फ हयात ना अहली ये सजा है सर? सजा कहाँ है इसके अंदर? ये सजा जब मजा बन जाता है ना तो सजा नहीं रहती। बाद में बिजनेस कर लेगा वो, तो जब नैब से छूटेगा। नहीं सुने ना, अब देखें, अब ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जज पे है कि वो डिसमिसल तो ऑटोमेटिकली हो जानी है एक गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, लेकिन उसके जो अगर 5 साल जेल है, 7 साल जेल है, ये तो जज साहब ने करना है। इसी तरह प्ली बार्गेन में भी। ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि इबरत कैसे बनाएं उसको, वो इबरत कैसे बनेगा सर जो कौमी और मुल्की वसाइल के ऊपर खुद को तरक्की दे रहा है? 40 अरब पे 2 अरब दे दिया। आप पैसा भी देखे नबीर साहब सुने ना, आप पैसा भी रिकवर करें, आप उसको डिस्क्वालीफाई भी करें, आप उसको जेल में भी डालें, तो ये तो सही है। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, हमारे 2 बड़े सीनियर मोहतरम बैठे हैं। देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई है 19 जी पार्लियामेंट्री कमेटी जो पूरे नैब ऑर्डिनेंस को रिव्यू करेगी। जो एक्चुअल चीज करने वाली वो ये है कि चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट है ये लीडर ऑफ द हाउस ऑपोजिशन से निकालें, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी डालें। आइदर शुड बी अ सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो, चेयरमैन नैब के पास पावर नहीं होनी चाहिए। सर ये मोहसिन बेग साहब शायद आपकी बातों से एग्री नहीं कर रहे हैं, मैं जरा उनसे अब ये चीजें पूछना चाहूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद पूछती हूँ सर, ताकि आपको पूरा टाइम मिल सके। लेते हैं ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज भी। मोहसिन बेग साहब, सर ये पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस का आना, तो क्या ये पार्लियामेंट की सर तौकीर नहीं है? और क्या ये फिर लोग पार्लियामेंट में ये कौन सी कानून साजी के लिए बैठे हुए हैं जब इसी तरह के ऑर्डिनेंस आने और इसी से काम होना है, या फिर नून लीग को करप्शन खत्म करने की बहुत जल्दी है? नहीं, जल्दी तो नहीं है। बेसिकली इनकी प्रीवियस गवर्नमेंट्स भी आप देखें तो SROs, ऑर्डिनेंस, ये इनके मास्टर हैं और ये काम ये अमूमन करते रहते हैं। अभी ये जो कल इन्होंने बड़ी धूमधाम 5-6 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एमिनेंट लोग भी बिठाए हुए थे साथ। आई डोंट नो क्यों उनको साथ रखते हैं, ये भी किसी से पूछिएगा। आप ही बता दें सर। नहीं, किसी और वक्त बता दूंगा आपको। बेसिकली ये तो कान को इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बेसिक चीज ये है कि आया ये जो प्ली बार्गेन का लॉ है इसमें आपने सजा रखी है। बिल्कुल। अगर एक बंदा इतने पैसे कमा लेता है अपनी जॉब में, उसको पता है कि ये जॉब 1,00,000, 1.5, 2, 3, 4 लाख रुपए की जॉब मैंने 4, 5, 10 बिलियन कमा के नहीं करनी, छोड़ देनी है। नेचुरली वो करप्शन इसीलिए करता है ना। जानबूझ के नहीं रखी सजा आपके ख्याल में इसमें? इसीलिए नहीं रखी। देखिए सबसे करप्शन को अगर आपने खत्म करना है तो आप इधर वे पैसे दे ना दें, आपकी बाकाया जिंदगी जेल में होगी, आपको इबरत का निशान बनाया जाएगा और एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि पैसे तो स्टेट ने इन एनी केस रिकवर करने हैं। वॉलंटियरली रिटायर बार्गेन क्या होता है? मईशत को फायदा होता है इससे फिर। ठीक है जी। तो बेसिक चीज ये तो 2 नंबरी है। आपने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या चीज आपने नहीं की जी? हाँ, ये जरूर हुआ है कि आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो हजारों की तादाद में प्ली बार्गेन करके वापस आए, नई जॉब पे लगे, नई असाइनमेंट पे पैसे दे के लगे। उन्होंने वो जितने पैसे नैब को दिए थे उसको 10 से मल्टीप्लाई करके और कमा लिए। अभी भी हुकूमती ओहदों के ऊपर है, लेकिन ये बताइए कि जब ये कल को पार्लियामेंट के अंदर जाएगा तो क्या वो सजा का पोर्शन ऐड करना पसंद करेंगे इसमें? FIA के मौजूदा डायरेक्टर प्ली बार्गेन करके इस वक्त डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद लगे हुए।
جنہوں نے خود انکوائری کرنی ہے، خود پلی بارگن کر صحیح ہو گیا نا؟ تو نہیں صحیح نہیں ہوا جی، صحیح نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں نا، خود نیب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سپریم کورٹ، میں سمجھتا ہوں تھوڑا ڈیفینڈ کرنا تو بنتا ہے۔ چیئرمین نیب جو ہے نا، آئندہ سے کوئی امپورٹ کیا جائے۔ نہیں میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں سر، سوری، بات تو پنشمنٹ آ گئی بیچ میں۔ آپ 2 ارب مجھے ابھی آپ 50 ارب روپے دو، میں کل 5 ارب روپے دے کر میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا۔ آپ دو مجھے 50 ارب۔ یہ تو کرپشن کو فروغ دینے والی بات ہے کہ آپ دیکھیں، ایک سیکنڈ، آئی نو کہ آپ کے پاس پوائنٹ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کرپشن کو ختم کیسے کرنا ہے؟ اس طریقے سے کریں گے کہ آپ پیسے دیں 20, 30, 40۔ مجھے پتا ہے نیب کا، میں بہت عرصے سے نیب کو کور بھی کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اندر کیا ہوتا ہے۔ کریمنل کے ساتھ رہ کے آدھے نیب والے تو خود کریمنلز ہیں، خود آپ سوسائٹیوں سے پلاٹیں لیتے ہیں، ہر انویسٹیگیشن میں خود پیسے لیتے ہیں۔ میجورٹی نیب کی یہ کام کرتی ہے۔ پھر کیا سمجھیں گے کرپشن کو ختم کرنا ہے، کرپشن سے ڈیل کرنا ہے؟ دیکھیے مجھے آپ بتائیے، ایک بندے نے ایگزامپل، یہ جو فائنانس سیکٹری صاحب تھے بلوچستان والے، جی رئیسانی، یہ تو ہم نے شور مچایا تو رک گیا، ورنہ تو ہو گیا تھا۔ آپ بتائیں اس بندے کے گھر سے جو پیسہ ملا، جو اس نے ساؤتھ افریقہ میں بھجوایا، جو اس نے دبئی میں بھجوایا، آپ اس سے لے کے رہے ہیں؟ یہ سرکار کا پیسہ ہے نا، تو آپ کون ہے ڈیل کرنے والے؟ پہلے تو آپ پوری ریکوری کریں، پوری فیملی کو پکڑیں۔ محسن بیگ صاحب یہ بتائیے، جب پارلیمنٹ میں یہ جائے گا تو کیا پھر ہمارے پارلیمنٹیرین سزا ایڈ کرنے میں اس دلی سے سزا ایڈ کریں گے؟ معافی کے ساتھ آپ پارلیمنٹیرین کا ذرا ریکارڈ نکلوا لیں اور آپ کو پتا چلے گا کتنے کس پہ پرچے ہیں اور کس نوعیت کے ہیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ پارلیمنٹ میں کون بیٹھا ہے۔ 70% آرٹیکل 62 کے تحت آتے ہیں۔ ایسے مقدمات ہیں ان لوگوں پہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ خدا کی قسم، صاحب آپ نے بہت بولا ہے، میں آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم قائد اعظم محمد علی جناح کا روح جو ہے نا اس وقت وہ تڑپ رہی ہوگی کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ان پہ اس بات پہ کرپشن کو لیگلائز کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ پیسے واپس کر رہا ہے، آپ مجھے 50 ارب روپے کمانے دے دیں، میں آپ کو 5 ارب روپے دے کر مجھے آپ پر ہاتھ نہیں لگائے، میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش بیٹھا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے سیاست کی۔ یہ تو اچھا، مجھے یہ سوچ آ گئی ہے لوگوں کی۔ میں بتاتا ہوں بریگیڈیئر صاحب ایک بات بتائیے سر، ایک بات سنیے، یہ جو آرڈیننس ہے نا، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 8 جنوری سے پہلے کے جو کیسز ہیں ان پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، تو اس سے کیا سمجھا جائے سر کہ جن لوگوں جو پہلے کرپٹ لوگ جو پہلے تھے وہ نہ تاحیات نااہلی سے بھی بچ گئے، وہ دوبارہ سرکاری عہدوں پہ بھی آ سکتے ہیں، وہ الیکشن لڑ کے اسمبلی میں بھی آ سکتے ہیں، اور اگر آلریڈی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تو آرام سے وہ بیٹھے رہے۔ سر کیا ان کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ان کے حوالے سے بھی کچھ سامنے نہیں آنا چاہیے تھا؟ وہ میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ انہوں نے لا کو آج سے رات سے اپلائی کیا، وہ ٹھیک ہے۔ اب پہلے جو کیسز ہیں، اب یہ تو پارلیمنٹ جانے، پارلیمنٹ میں بل جو ہے نیا آرڈننس جو یہ ڈیبیٹ ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پورا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈننس کو ریویو کیا جائے گا، پارلیمنٹری کمیٹی جو اپوائنٹ کی گئی ہے، پھر پارلیمنٹ سینٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، دیکھیں میرا کنسرن، دیکھیں اب کم از کم یہ بہتری آ گئی ہے کہ گورنمنٹ آفیشل جو ہے اب اپنی سروس پہ نہیں رہے گا، اب گورنمنٹ آفیشل سروس میں نہیں رہ سکے گا جو پہلے نہیں تھا، اب جو پولیٹیشین ہے وہ ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ملک سے بدعنوانی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے، تو یہ جو عزم ہے ان کا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پینما لیکس میں منی ٹریل ابھی تک سامنے نہیں لائے، ان کا عزم ہے روزانہ ملک میں 12 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، یہ عزم کہیں گھومتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ کتنے ادارے، کتنے یہ قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی ایئرپورٹ بھی گروی پہ رکھ دیا تھا، پورا ملک ہی رکھ دیا ہے، ملک گروی پہ رکھا ہے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک بات کو سمجھیں، یہ آرڈیننس جو ہے یہ اسمبلی سے پاس بڑی آسانی سے اس لیے ہوگا کیونکہ یہ جو موجودہ اسمبلی ہے اور جو موجودہ حکمران ہے وہ اپنے آپ کو سیف ایگزٹ دینے کے لیے انہوں نے یہ آرڈیننس لے کر آئے، کیونکہ ان کو سزا تو نہیں ملے گی نا۔ وہ پیسے دیکھیں 40 ارب روپے پہ 2 ارب روپے آپ نے دے دیا، آپ آرام سے زندگی گزار رہے ہو، آپ کی سزا کیا ہے؟ آپ اپنی فیملی کے ساتھ آپ نئی شادیاں کرو گے، آپ پھر جو ہے اپنی اور بچے پیدا کرو گے، آپ کو سیاست کی کیا ضرورت ہے؟ پاگل کتے نے کاٹا ہے مجھے، سیاست کروں گا، مجھے اگر آپ 50 روپے دیں، لنڈن میں فلیٹ لیں، مزے کرے، عیاشیاں کرے، سعودی بادشاہ سے آپ کی ڈیل ہے، آپ کو اینی ٹائم نکال کے وہ باہر لے جائیں گے، آپ نے سعودی عرب کو بھی خوش کر دیا، آپ نے قطریوں کو بھی خوش کر دیا،
اور آپ نے اپنے آپ کو بھی خوش کر دیا اور اپنی فیملی کو بھی بچا لیا. آپ کی موجودگی کا تھوڑا سا فائدہ اور اٹھا لیں. ذرا یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت بلاول بھٹو کے گرد گھوم رہی ہے یا زرداری صاحب کے گرد گھوم رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کو اس وقت کس کی پالیسی زیادہ سوٹ کرے گی؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ زرداری صاحب پالیٹکس کے چیمپئن ہیں, وہ ان کی ایڈوائز وہ دیں بلاول کو, اور بلاول کو فور فرنٹ پہ رکھیں, بلاول کو پنجاب کے حوالے کر دیں جو کہ انہوں نے کیا ہوا ہے, اور زرداری صاحب جو ہے ان کو صرف ایڈوائز دیں تو وہ بہتر رہے گا. مطلب اپنے آپ کو رہنمائی کی حد تک محدود کر دیں. دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلاول, جب شہید بے نظیر آئی تھی میں ان کے ساتھ تھا 1986 میں, ان کی ایج بھی بلاول جتنی تھی. بلاول کو سیکھنے کا موقع دے فار 2022. ٹھیک ہے, میں آپ سے میچور ہونے کا آپ کہہ رہے ہیں نا, میں آپ سے کامنٹ لیتی ہوں. سر ایک بات اور, یہ جو ایس ایس پی راؤ انوار ہیں, یہ 3 ماہ کے بعد دوبارہ بحال کیا گیا ہے, یہ ڈیل کا نتیجہ ہے یا ڈھیل کا؟ دیکھیں میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور مجھے پولیس کی پوسٹنگ کا پتہ نہیں ہے. پتہ سب ہے, آپ پردہ ہٹانا نہیں, پردہ اٹھانا نہیں چاہتے اس بات سے لگتا ہے. میں نہیں, آپ ملک ریاض جو ہے ہمارے بیریا کے جو ہے ملک ریاض, اس ایریا میں ملیر کے ایریا میں وہ بہت بڑا پروجیکٹ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اچھا پروجیکٹ بنا رہے ہیں, بہت اچھا ہے جی. راؤ انوار جہاں ایس ایس پی کے جی. اچھا سر, اور وہ بلاول ہاؤس کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی انہوں نے ہی گفٹ دیا ہے. یہ لاہور والا؟ جی لاہور. میں کبھی لاہور گیا ہی نہیں ہوں, مزے کی بات, مطلب زندگی میں ایک دفعہ بچپن میں. ایک اور بات بتا دیں کہ سندھ حکومت اس وقت وہ سی ایم ہاؤس سے چل رہی ہے یا بلاول ہاؤس سے چل رہی ہے؟ سندھ حکومت بلاول ہاؤس سے چل رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سر موزن بیگ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ پاکستان, یہ تو کہا کریں کہ سوال کریکٹ ہوا, تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں نا. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی حال مستقبل زرداری صاحب کا بوجھ اٹھا سکتا ہے, برداشت کر سکتا ہے؟ سر اٹھائے یا نہ اٹھائے, زرداری صاحب موجود ہیں اور زرداری صاحب ہی پیپلز پارٹی ہیں اس وقت. آنے والے دنوں کو تو پتہ نہیں ہے. زرداری صاحب کے بغیر پیپلز پارٹی نہیں چل سکے گی اور نہ وہ چلنے دیں گے. پیپلز پارٹی کے مسائل بہت ہیں اور زرداری صاحب مسائل کو سمجھتے ہیں. ٹھیک, ان کو آپ پسند کریں, ان کی پالیٹکس کو پسند کریں یا نہ کریں, ہی از دیئر, ہی ہیز ٹو رن دی پارٹی. ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ لاسٹ کامنٹ. 100% ایگری کرتا ہوں. ٹھیک, نبیل قبول صاحب, محسن بیگ صاحب اور بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں حاضر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.